आवाज बराबर है ना? जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज के दर्स में सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11, 12 तीन आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उमूमन में नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर सामने रखता हूँ। फिर उमूमन हम एक आयत पढ़ते हैं, और वो भी है कि एक एक आयत ही की तफसीर है आयत में। लेकिन आज ये जो तीन आयतें एक साथ ली गई हैं, ये मौजूआत एक साथ है। तीनों आयतों का मौजू एक है। रसूल आयत के बाद बताया गया कि पूरी सूरत रसूल आया या फवासिल आया अलिफ है चार आयतों के बाद, यानी आयत नंबर 5 से। तो कभी कभी कुछ सूरतों में ऐसा रहता है कि ये चंद आयतों के फवासिल एक जैसे हो, तो उन उसका एतबार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी सूरत का फवासिल आया अलिफ है आयत नंबर 4 के बाद। तो यहाँ तीन आयतों का मौजू एक है। एक चीज की जानिब बुलाया नूह अलैहिस्सलाम ने, उसके नताइज बताए। किसी चीज की दावत दी, उस दावत का जजा बताया। या नहवी तौर पर एक चीज का अम्र है, उसका जवाब अम्र है। इसलिए ये तीन आयतें। और आज जो आपके सामने तफसीर है, तफसीर कुर्तुबी में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आयतों को समझाने के लिए मौजू के एतबार से ये तफसीर मिली, जहाँ पर मौजू के एतबार से इस्तिगफार उसके मौजू इन्नहु काना गफ्फारा युरसिल समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। लफ्जी तर्जुमा। फकुलतु, मैंने कहा, इस्तगफिरु, मगफिरत तलब करो, बख्शिश तलब करो, रब्बकुम, अपने रब से। नूह सलाम कह रहे हैं, मैंने अपनी कौम से कहा, इस्तगफिरु रब्बकुम, तुम लोग अपने रब से बख्शिश तलब करो। इन्नहु कान गफ्फारा, क्योंकि वही तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देने वाला है। युरसिल, भेजेगा, असमा, आसमान को, मुराद मतर है, बारिश। भेजेगा आसमान को, अलैकुम, तुम पर, मिदरारा, बहुत ज्यादा, या पे दर पे, मुसलसल, कंटिन्यू। इस्तिगफार के नतीजे में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, और अल्लाह तुम पर बहुत ज्यादा बारिश है, कंटिन्यू मुसलसल बारिश बरसाएगा। ये माना हुआ, ये मफहूम हुआ आयत नंबर 11 का। वयुमदिदकुम, और तुम्हारी मदद करेगा। वयुमदिद, मदद करेगा, कुम, तुम्हारी, बेअमवाल, मालों के जरिए, व बनीन, और औलाद के जरिए। यानी माल और औलाद के जरिए अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी इसमें फरावानी करेगा, कसरत, ज्यादती अतएगा तुम्हारे माल में, तुम्हारे औलाद में बढ़ोतरी करेगा, ज्यादती करेगा। वयजअल लकुम, और बनाएगा, लकुम, तुम्हारे लिए, जन्नातिन, बागात। ये दुनियावी, आखिरत की जन्नत मुराद नहीं। वयजअल लकुम, और बनाएगा तुम्हारे लिए नहरें। आयत नंबर 12 में हुई, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल और औलाद से, या मालों और बेटों से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी इसमें ज्यादती करेगा, माल की ज्यादती और औलाद की ज्यादती, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। ये चीजें हुई। तो इन आयतों में नहवी तज्जिया से पहले, या अल्फाज की नहवी शरह से पहले, इस्तिगफार के फवायद बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं? इस्तिगफार के फवायद। क्या फवायद? तो तफसील उसी पर रहेगी। पहली आयत में युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, फिर यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अभी अल्फाज की नहवी शरह पर आते हैं। फकुल तू, ये फेल है। कौन सा फेल? फेल मादी। फेल माजी फेल मादी। मुत्तकल। इस्तगफिरु, ये भी फेल है। कौन सा फेल? पहले अम्र। फेले फेल अमर। अम्र। रब्बकुम, ये तरकीब में क्या वाक्य होगा?
مفعول بھی مفعول بھی، اور یہ مرکب ہے رب اور کم سے، رب اور کم سے۔ اچھا، استغفرو فعل اور فاعل تھا، استغفرو فعل جس میں واؤل فاعل آپ کہہ لیں، یا اردو میں ایسی تعبیر استعمال کرتے ہیں انتم کی زبان۔ ربکم مفعول بھی، یعنی ربکم کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بھی واقع ترکیب ہے۔ انہو، یہ جو عموماً ہر درس میں یہ لفظ آتا ہے، یہ مرکب ہے دو کلمات، انا حرف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم کیا ہے؟ ہو ضمیر، ہوا جو حالت نصب میں، ٹھیک ہے۔ البتہ انا کی خبر کیا ہے؟ یہ پورا جملہ کانا غفارا، پورا جملہ، لیکن اس میں بھی دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں۔ کانا کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں افعال ناقصہ میں، کانا جی کیا ہے؟ ہاں افعال ناقص افعال ناقصہ میں۔ اچھا، اس کا اسم کہاں ہے؟ اس کے اندر مستتر ہے ہوا کی ضمیر، اور اسی لیے پھر غفارن کیا ہو رہا ہے؟ غفارن منصوب کانا کی خبر خبر منصوب، کانا کا اسم یا خبر؟ خبر خبر، کیونکہ منصوبات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ افعال ناقصہ کی خبر ہے، افعال ناقصہ کی خبر منصوبات میں سے، اسم نہیں، اسم مرفوعات میں سے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جب اسم آئے تو فوراً منصوب ہو جائے مرفوع، سیاق و سباق اور معنی و مفاہیم کے اعتبار سے۔ تو کانا کا اسم ہوا ضمیر ہے، اور خبر کیا ہے؟ غفارہ، انہو کان غفارہ۔ اس لیے منصوبات کی بات جب ہم پڑھے نو میں، جو طلبہ طالبات رہے، تو ان کو میں ایک آسان مثال ہمیشہ بتاتا ہوں مبتدا خبر کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور انا اور اس کے اخوات کے لیے ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ اس لیے کہ آپ یہ مثالیں یاد کریں گے، آپ کو غلطی نہیں ہوگی۔ اپنی جانب سے مثالیں جب بنائیں گے تو آپ انا زیدن قائمن کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا زیدن قائمن، کہہ سکتے یا نہیں؟ لیکن جب قرآن کی آیت یاد کر لیں گے تو آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے قرآن مثالوں کو سمجھنے کا۔ ان اللہ غفور الرحیم کے بجائے کوئی بھائی یا شاید کوئی جاہل بھی ایسا نہیں پڑے گا ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ قرآن کی آیت اسی طرح یاد ہے سب کو۔ اسی طرح کانا کے باب میں مثال آپ کو یہی بتائی جاتی ہے کہ آپ یہی یاد کیجیے کان اللہ غفور الرحیم، باقی بہت ساری مثالیں، لیکن ایک مثال کو پکڑ کر مبتدا خبر میں انا اس کے اخوات میں، کانا اس کے اخوات میں، اور یہ مثالیں قرآن میں وارد بھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیت ہے، پڑھنے پر ہم کو ثواب بھی ملے گا۔ کان اللہ غفور الرحیم، تو غفارن کیوں منصوب ہے؟ اپنے اصل کلام پر آتے ہیں۔ کانا کی کانا خبر کی خبر، کانا کی خبر، کانا کا اسم اس میں ہوا ضمیر۔ آگے پھر یورسل، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع فعل مضارع۔ اچھا، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، یا مجزوم ہوتا ہے ساکن؟ لیکن یہاں پر کسرہ کیوں ہے؟ یہ تھوڑا سا ہارڈ سوال ہوتا ہے بعض بھائیوں یا بہنوں کے لیے، لیکن بتائیں گے شاید کوئی تو بہتر رہے گا۔ لام کو کسرہ کیوں ہے؟ التقاء الساکنین التقاء الساکنین کی وجہ سے، ہاں۔ تو التقاء الساکنین ساکن کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، یورسل مجزوم کیوں آ رہا تھا ہے؟ ہاں، یورسل تھا، وجہ کیا رہی؟ یہ جواب امر ہے، جی استغفروا فعل امر کی یہ سب جواب ہیں، یرسل اس کا جواب ہے، یمدد اس کا جواب ہے، یجعل اس کا جواب ہے۔ تو جواب امر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجذوب ہے۔ یہ بحث گزری شاید آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم، یہ وہاں پر یغفر اور یؤخر، اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں۔ شاید کیوں مجذوب ہے؟ کیونکہ جواب امر ہے، اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 3 میں 3 فعل امر تھا، وہ بدو واتقوا واتیون، اس کے بعد 2 جواب امر آئے، 2 فعل مضارع آئے جو امر کے جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم تھے، یغفر اور یوخر۔ یہاں پر کیا ہے جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں؟ ایک فعل امر ہے استغفروا، اس کا جواب کیا ہے؟ 3 یا 4 فعل مضارع، یرسل، یمدد، یجعل کی تکرار۔ کتنے جواب امر ہے؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جواب امر ہے نحوی اعتبار سے، اور جب ہم عقدی اعتبار سے، تربوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے استغفار کے فوائد کے نائے سے گفتگو کریں گے تو ہم کہیں گے کہ استغفار کے 4 فوائد یہاں پر بتائے گئے۔ پہلا یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا یمددکم باموال وبنین، تیسرا یجعل لکم جنات، چوتھا یجعل لکم انہار۔ تو نو کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسی پر آپ کا اگلا جو تربوی اخلاقی استغفار کے فوائد کا سمجھنا بھی منحصر ہے، ڈپینڈ ہے۔
تو یورسل یہ اصل میں ساکن ہے، جس طرح کہ یمدد ساکن ہے، یجعل ساکن ہے، یجعل ساکن ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہاں التقاء ساکنین ہے، اس لیے لام کو کسرہ دیا گیا. اور عربی گرامر میں یہ چیز پڑھے ہوں گے، عموماً جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، کس کی حرکت دی جاتی ہے؟ یہ قاعدہ شاید پہلی مطلب بتا رہا آپ لوگوں کو، یہ زیر. معلوم ہے قاعدہ سب کو. عربی کا جو لفظ ہے، مفہوم یہ ہے، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے، کس کی حرکت دی جاتی ہے؟ کسرہ کی. عموماً جو جس کی عربی میں الفاظ یا تعبیر یاد کرنا آسان ہے تو وہ میں لکھ دیتا ہوں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہ نحو کا قاعدہ ہے. کیا مفہوم اس قاعدے کا؟ ساکن کو جب الساکن حرکت اذا دی جائے. حرک حرک بالکسر، ساکن کلمہ کو جب حرکت دینا ہوگا تو اس کو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے عموماً، کبھی کسرہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یہ عمومی عام طور پر ایسا ہوتا ہے. ساکن کو جب حرکت دینی ہو تو کس کی حرکت دی جائے گی؟ کسرہ. کسرہ کسرہ. کی. یورسل یہاں پر ساکن تھا، جس طرح یمدد ساکن ہے، جس طرح یجعل ساکن ہے، یجعل ساکن ہے. اب اس کو حرکت دینا، کیونکہ اگلا کلمہ جو وہ بھی ساکن آ رہا ہے، السما. تو ساکن کو کس چیز کی حرکت دی جاتی ہے؟ کس ساکن کلمہ کو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ حرکت. کسرہ کی. کسرہ حر پڑھنا. قبل کسرہ یعنی زیر، اردو میں جس کو زیر بولتے ہیں، یہ حرکت. تو یہ قاعدہ آپ لکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ سے بعد میں نوٹ کر لیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس لیے یرسل لام پر کسرہ. یہ شاید مشکل ہو، اس کے لیے ایک آسان مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت پڑھیے. سبح سورۃ اسم الاعلیٰ. ربک الاعلی. سب اسم، یہ اصل میں کیا فعل ہے؟ سب. سب یہی ہے نا، سب فعل امر ساکن ہے. فعل امر کیا ہے؟ اس کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، سب. اس کے بعد آخر میں اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ بھی ساکن ہے، اس. تو اب اس کو اس سے ملانا ہے، تو حرکت کون سی دی گئی؟ کسرہ. کسرہ. الساکن اذا حرک حرک بالکسر. آپ اس آیت کو یاد کر سکتے ہیں، یاد کیجیے. لیکن چونکہ سورۃ الاعلیٰ بکثرت پڑھی جاتی ہے، جن کو نہیں یاد ہے وہ بھی اکثر آیتیں ان کو یاد ہوگی سن سن کر، جمعہ میں، عیدین میں، اسی طرح تراویح کی پہلی رکعت میں، اور بھی آسان ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو یہ کیا کون سا قاعدہ بتایا گیا آپ کو؟ یرسل جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. السما یہ ترکیب میں مفعول بھی ہے، معنی پر ابھی نہیں آ رہے. السما کیا ترکیب میں؟ مفعول بھی. علیکم یہ دو کلمات سے مرکب ہے، الا اور کم. اس کے بعد مدرارہ. مدرارہ یہ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارہ. مفعول. نہیں، السما مفعول ہو گیا، السما مفعول ہو گیا. مفعول. حال. مفعول مطلق یا حال. 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 ہاں ہاں، حال والی بات سمجھانا زیادہ آسان ہے. مفعول مطلق والی بات بھی بعض مفسرین نے کہی ہے، یا بعض علماء لوگوں نے کہی ہے. مفعول مطلق کیسے کہیں گے؟ ارسالن مدرارا. مفعول مطلق والی بات تو کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ مفعول مطلق اس سے پہلے کسی آیت میں سمجھایا تھا میں، شاید آپ کو، یا کسی دوسرے درس میں شاید آپ لوگ بھی رہے ہوں. تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا فعل موجود ہوتا ہے. یہ ہے نا مفعول مطلق کو سمجھانے کے لیے. جی. پہلی بات، مفعول مطلق مصدر ہوگا، منصوب ہوگا، کیونکہ مفاعیل خمسہ میں سے مفعول مطلق. دوسرا اور آسان طور پر سمجھانے کے لیے، وہ جو فعل مصدر ہے، جو مصدر منصوب ہے، اس سے پہلے اس کا فعل موجود ہوگا. تو جب ہم نے کہا مدرارہ تو کوئی فعل موجود نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے آپ کو یرسلی سما علیکم ارسالم مدرارہ، ارسالہ کا فعل یہاں پر موجود ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نائب عن المفعول مطلق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصدر محذوف کی صفت ہے. متعدد باتیں کہیں گے، لیکن آپ کو مفعول مطلق والی بات کو سمجھانے کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو حال کی باتیں زیادہ مفسرین یا علماء لوگوں نے کہی ہے. تفسیر کی وہ کتابیں جس میں ادب اور لغہ پر گفتگو ہے، جیسے نواب صدیق حسن خان، سوری نواب صاحب کی نہیں، علامہ شوکانی کی فتح القدیر، یا البحر المحیط لابی حیان، یا وہ تفاسیر جس میں ادب اور بلاغہ اور لغت پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کو یہ بات وہاں ملے گی. تو حال والی بات زیادہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور مفعول مطلق کی باتیں بھی کہیں گی. واو حرف عطف
युमदिद, युमदिद क्या है? फेल मुजारे, क्यों मजजूम है, बात पहले गुजरी, बताएं। जवाब जवाब। अम्र। जवाब अम्र। कुम मफूल भी, जमीर मंसूब मुत्तसिल, बे अमवाल ये मुरक्कब है। ये इस तरह असल पढ़ाने का मकसूद है, क्योंकि एक आयत थी थोड़ा जल्दी हो जाता था, लेकिन मुझे इसमें कोई बोरियत नहीं होती। मैं चाहता हूँ तलबा समझें। मुझे ये कतई तौर पर ये परवाह नहीं कि हम ज्यादा पढ़ें। आप नहीं समझते हैं तो आप बोलिए नहीं कि उस्ताद मैं समझे, आप पूछिए। मेरे दर्स की खूबी ज्यादा पढ़ाना ये अपना कमाल नहीं। अपना कमाल ये कि एक आयत को जब तक तुम तलबा समझे नहीं, तालबा समझे नहीं, आगे नहीं पढ़ना। तो इसी उसलूब पर अब अगर आप एक आयत या एक सूरत मुकम्मल रमजान में हम पढ़ लेते हैं तो आपके लिए उसी उसलूब पर पूरा कुरान है। ठीक है। तो मेरा ये नजरिया अपना, बे अमवाल ये मुरक्कब है दो कलिमात से, क्या क्या दोनों हैं? बा, बा हरफ बाहर जर, से जर अमवाल मजरूर। मजरूर है। हाँ। अच्छा, लफ्जी एतबार से ये जमा है, वाहिद क्या है इसका? माल। माल। वाहिद इसका माल। अच्छा, वाव हरफियत, बनीन, बनीन को क्या कहेंगे? वाहिद या जमा? जमा। जमा। जमा जमा। ये इब्नुल की जमा है। हम्म। अलबत्ता ये जमा मुजक्कर सालिम नहीं, इसको कहते हैं डायरेक्ट, क्या कहते हैं? मुल्हक बिजमा मुजक्कर सालिम। मुल्हक बिजमा मुजक्कर सालिम, क्योंकि एराब इसका जमा मुजक्कर सालिम की तरह होता है। इसलिए आप देखेंगे इस पर फतहा आया, क्योंकि हालत जर में जमा मुजक्कर सालिम का एराब क्या होता है? वाव नून या नून, यही होता है ना जमा मुजक्कर सालिम का एराब। जी। जी जी। वाव नून हालत रफा में, या नून हालत नसब जर में। ठीक है। तो यहाँ बनीना किस हालत में है? हालत रफा में या नसब जर में? नसब में। नसब या जर? जर रफा तो जर नहीं है, जर रफा होता जर 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 में। जर जर। जर में आप नून के फतहा को देख, इसमें थोड़ा सा जो एराब बिल हरूफ वाली बातें हैं उसमें तलबा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो जो आपको नून का फतहा है उसकी वजह से आप हालत नसब नहीं कहेंगे। हालत कैसे फिक्स होती है वो देखेंगे किस हालत में है? जर की हालत में, क्योंकि बेअमवाल पर अत्फ है। बेअमवाल पर अत्फ है। यहाँ बा हरफ जर आया, उस पर है बेअमवाल, फिर वह बनीना। हालांकि इस पर भी आना चाहिए कसरा, लेकिन कसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मुल्हक बिजमा मुजक्कर सालिम है, उस पर कसरा आता ही नहीं। वो वाव नून या नून के साथ होता है। एराब उसका हरूफ वाला या होता नो। है, हरकत वाला नहीं होता। एराब उसका कैसा होता है? हरूफ वाला वाला होता है। वाव नून या नून हालत जर में, हालत जर में इसलिए या नून के साथ उसका एराब। वाज़ेह नुक्ता। तो जमा मुजक्कर सालिम जैसा, इसलिए क्या नाम देते हैं इसको? मुल्हक बिजमा मुजक्कर सालिम। वयजअल, वाव हरफियत यजअल, वही बात जो युमदिद में बताएगी। जवाब अमर वाक़ई। लकुम ये भी मुरक्कब है दो कलिमात से, जिस तरह अलैकुम में बताया गया, लाम और कुम जमीर मजरूर, जन्नात मफूल बिही, वयजअल ये उसी तरह जिस तरह आप यहाँ पर बताएगी आपको बात। जवाब अमर, लकुम ये पूरी बात यहाँ पर गुजरी, वयजअल लकुम जार मजरूर। मफूल बिही सिर्फ मुख्तलिफ है, आखिर की आयत में, आयत नंबर 12 में सिर्फ मफूल बिही मुख्तलिफ है, बाकी एक जैसा। दो यहाँ वयजअल लकुम, यहाँ पर वयजअल लकुम, यहाँ पर जन्नात, यहाँ पर अनहारा। तो अनहारा क्यों मंसूब है? मफूल भी मफूल बिही, वही जवाब जो जन्नात में था। हाँ, अभी नहवी तौर पर कोई सवाल या इश्काल है किसी भाई का या किसी बहन का? हाँ, अभी आते हैं मुनासबत देखकर। मुनासबत क्या हो सकती है इस आयत में और इससे पहले के आयतों में? मुनासबत देखिए, इस सूरत को कई मतलब मैंने पढ़ा है बच्चों को, लेकिन मुनासबत अभी थोड़ी देर पहले गौर किया थी समझ आई। हाँ, क्या मुनासबत समझ हो सकती है यहाँ पर? अच्छा, इस आयत का मौजू क्या है? इन आयतों का जो तीन आयतें, आयत नंबर 10, 11, 12, अस्तगफार के फवाइद बताएं। इस्तिगफार के फवाइद। आयत पर यही पक्का मौजू है, दूसरा कोई मौजू हो ही नहीं सकता। जी। ठीक। तो इस लाइन से जब आपको शुरू में एक बात बताई गई थी आयत नंबर 1 और 2 पर, वहां अल्लाह ने कहा अंजिर कौमका अजाबुन अलीम। आयत नंबर 2 में नजीर मुबीन। वहां बताया गया था कि ये शुरू के आयतों में, और यही उसलूब जाहिर है, तरगीब का नहीं तरहीब का, डराने का, तखवीफ का, वार्निंग का उसलूब।
لیکن وہاں آپ کو ضمن بتائی گئی تھی چیز کہ ترغیب بھی ہے نوح علیہ السلام کے اسلوب میں. وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ والی آیت بتائی گئی تھی، آیت نمبر 4. اور اس آیت کا حوالہ دیا گیا تھا. اس آیت میں کیا ہے؟ ترغیب ہے یا ترہیب؟ ترغیب ہے. ترغیب. ترغیب ہے. اچھا، دوسرا، اس سے پہلے کی جو آیتیں تھی اس میں کچھ نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام نے دعوت جو دی تو کیا دعوت دی. ایک تو ترغیب کا بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی تو کیا دعوت دی. آیت نمبر 3 میں تھوڑا سا اشارہ تھا لیکن بہت زیادہ تفصیل نہیں تھی. اس کے بعد پھر دوسری باتیں شروع ہو گئی. لیکن نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنے قوم کو تو کیا کہا؟ یہ کرو، اللہ یہ دے گا. اس چیز کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے کی آیت میں کہیں پر؟ ہاں ہاں، اللہ اللہ کی کی عبادت، عبادت کرو تقوا اور کرو. اور ہاں میری آیت اطاعت. نمبر 3 میں، آیت نمبر 3 میں کچھ اجمالی طور پر گزرا، لیکن پھر اس کے بعد بات تبدیل ہو گئی. ہوں. تو اس کو میں نے ایسا نتیجہ نکالا. آپ کل بھی شاید درس میں آیت نمبر 5 کے حوالے سے بتایا تھا کہ آیت نمبر 5 میں کیا ہے؟ اوقات دعویٰ. ہوں. لیلا و نہار. یہ آیت نمبر 5 میں ٹھیک ہے. اوقات. اوقات دعویٰ کلیئر ہے. جی شیخ. اچھا، کل جو ہم آیتیں پڑھی تھے، آپ صرف آیت نمبر 9 لے لیں تو بھی چلے گا، آیت نمبر 8 9 لیں تو بہتر ہے. صرف آیت نمبر 9 میں بھی آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. ہاں. آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟ اسالیب دعوت. اسلوب. اسالیب اسلوب دعویٰ. دعویٰ. صرف آیت نمبر 9 لیں گے تو بھی چلے گا. ٹھیک ہے. اوقات دعویٰ بیان کیے لیلن و نہارا، اسالیب دعویٰ بیان کیے سری اور جہری، خفیہ اور علانیہ. اوقات دعویٰ اور اسالیب دعویٰ کے بعد یہاں جو چیز بیان کی جائے اس کا میں نے نام رکھا کلمات دعویٰ. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 12 تک جو آیتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے اوقات دعویٰ بیان کیا، دعوت کے اوقات لیلن و نہارا. اسالیب دعویٰ بیان کیا سری اور جہری. کلمات دعویٰ ابھی بیان کیے جا رہے ہیں. یہی بات تو کر استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ کلمات دعویٰ ہے. یہ بات کہی نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کہی. اور پورے اسلوب آیتوں میں اسلوب کون سا غالب ہے؟ ترغیب کا. کیونکہ آگے کی جب اگلی آیتیں آئیں گی کل انشاءاللہ اگر پڑھیں جب بھی جو اگلا تو ترغیب کے موضوع رہے گا غالب. آگے کی جو آیتیں تو موضوع ترغیب کا، لیکن مناسبت کے اعتبار سے اوقات دعویٰ بیان کرنے کے بعد، اسالیب دعویٰ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نوح علیہ السلام کی کلمات دعویٰ بیان کر رہے ہیں. ہاں، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ جی جی شیخ. ہاں، ابھی آگے بڑھتے ہیں. موضوع ان آیتوں کا صرف جب دو آپشن دیں، ترغیب کا یا ترہیب کا؟ ترغیب. ترغیب کا ہے. اور یہ چیز جب آیت نمبر 1 2 پڑھے تھے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تو وہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ بظاہر تو کی قوم ایسی تھی تو وارننگ، تخویف، ڈرانا یہی چیز ہے، لیکن ترغیب بھی ہے. اور یہ چیز اسلوب سے سمجھ میں آتی، لیکن ایک بڑے مفسر نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے. تو وہاں پر ابن کثیر کی تفسیر پر آ کر وہاں پر دیکھتے ہیں اس چیز. ہاں، یہ فقلت استغفروا ربکم والی آیتوں کے سیاق میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کریں، یہ صرف اتنا پڑھنا ہے. یہ چیز آیت سے سمجھ میں پہلے بتایا گیا، لیکن جب کسی مفسر کے یہاں اور عظیم مفسر کے یہاں جن کا اصول، منہج، عقیدہ اور ساری چیزیں مسلم ہو جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو ایک عظیم چیز ملتی ہے. پڑھی، صرف اتنا پڑھی. هذا مقام الدعوة بالترغیب. بس کیا مفہوم ہے؟ یہ مقام دعوت کی ترغیب سے. ہاں، یہ ترغیب والی دعوت کا مقام ہے. کیونکہ دعوت میں کبھی ترغیب ہوتی ہے، کبھی ترغیب. ترغیب یہ ہے آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اتنا انعام دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں. باقی دوسرے نیکیوں کا ثواب ہمیں معلوم ہے، اللہ نے 700 تو بتایا، لیکن
सौम का, रोजे का अल्लाह कितना सवाब देगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस सौमुली वाना अज्जी भी, ये तरकीब हुई। तरहीब क्या हुई? आप रोजा नहीं रखेंगे, बगैर उज्र के रोजा छोड़ते हैं तो आप हमेशा रोजा रखते रखते रहे, उसका कफारा नहीं होगा, अल्लाह आपको जहन्नम देगा। या जो अजाब या सजाएं किताब सुन्नत में वारिद है उसका तज़किरा करें। ये कौन सा उसलूब हुआ? ये तरहीब और तखवीफ का तरजीह। उसलूब हुआ। हाँ, तो ये तरगीब वाली दावत का मकाम है। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम से लेकर वयजअल लकुम अनहारा तक, बीच में इमाम इब्न कसीर ने ये बात कही। भी लौटते हैं इस तफसीर पर, हम कुर्तुबी की तफसीर पर आज शायद, और उमर नवाब सिद्दीक हसन खान की तफसीर इख्तियार करते हैं एक एक आयत के लिए। हाँ, कहाँ पर रुके थे? तो ये तरगीब का मकाम है, तरहीब का नहीं। अलबत्ता आगे जो आयतें आ रही हैं वहां तरहीब का मौजू छेड़ेंगे। तो अभी लफ्ज पर देखते हैं, इस्तगफिरू और गफ्फार। ये लफ्ज यहाँ पर एक इश्तिकाक से, दोनों इस्तगफिरू और गफ्फारा। और गफ्फार पर हमने गुफ्तगू की पहले, जब जहाँ पर ही मतलब यकफिर का लफ्ज आया, कि ये दो माना पाया जाता है गफ्फार में। क्या दोनों माने बताएंगे कोई? बख्शना, गफ्फार, ढांपना। गफूर और गफ्फार। गफूर और ब- गफ्फार नहीं, माना बख्शना भी, और माना भी। ढांप बख्शना और ढांपना। हाँ, ढांपना और बचाना। और माफ। गुनाह के एतबार से, गुनाह के एतबार से जब हम उसको जोड़ते हैं, ये लोगों ही माना हुआ सही उसको। फिर गफरा या फिर उसको गुनाहों के एतबार से जोड़ते हैं, रब के मगफिरत के एतबार से जोड़ते हैं। गुनाहों की पर्दा पोशी करना, गुनाहों को छुपा लेना, गुनाहों की पर्दापोशी या गुनाहों की से माफी। गुनाहों की मगफिरत। एक तो गुनाहों की पर्दा पोशी, दूसरा गुनाहों की मगफिरत। सतर तो वाले फिर दुनिया वाना अगफिर वाले कल यौम, वाली हदीस बताई थी। तो ये जो दोनों लफ्ज है इस्तगफिरु और गफ्फार, इनका मादा रूट वर्ड क्या है? गैन फारा। इस पर कई मरतबा गुफ्तगू की, लेकिन यहाँ पर इस्तगफरा वाला लफ्ज कभी नहीं गुजरा अभी हमारे दर्स में। गफ्फारा तो है, गफ्फारा पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस्तगफिरु का माना क्या होगा लफ्जी तौर पर? बख्शिश करो। बख्शिश तलब करो, करो नहीं, बख्शिश तलब करो, तलब करो, हाँ। तलब करो, मगफिरत तलब करो। और मेरा अपना तरीका है कि वो जब कुरानी अल्फाज की शरह करते थे, अगर उसका उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज है, उसी वही लफ्ज तो वही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मेरे तर्जुमा आप देखेंगे, बख्शिश तलब करो मैं तर्जुमा नहीं करता हूँ। मैं क्या तर्जुमा? मगफिरत तलब करो। दोनों में फर्क है कुछ, मगफिरत तलब करो और बख्शिश तलब करो, बात वही है। जी लेकिन जी। मुझे एक चीज समझाना है तलबा को, सर्फ की एक चीज। ये बाब किस बाब से है? इस्तगफिरू। हाँ, इस्तिफ़ाल, कौन बताएंगे? इस्तफ इस्तिफ़ाल शायद। इस्तिफआल, इस्तिफआल। इस्तेमाल। और उसकी खुसूसियत हमको समझाना तलबा को। वो क्या है? तलबुल मादा। अबवाब की खुसूसियत आप सर्फ में पढ़ेंगे और उसमें मुतअद्दिद फवाइद है। तमाम खुसूसियात तो नहीं याद रह जाती, लेकिन कुछ चीजें कुरानी सियाक की वजह से याद रह जाती हैं। तो बाब इस्तिफाल की एक खुसूसियत तलबुल मादा। क्या माना था तलबुल मादा का? जो उसका मादे का हर्फ है, जो उसका रूट वर्ड है, जो हर्फ असली है, गैन फारा, इसलिए आपको पहले बता दिया गया, उसको तलब करना। तो इस्तिगफार का माना हो गया तलबुल गुफरान या तलबुल मगफिरा, क्योंकि गुफरान भी मसदर आता है और मगफिरा भी आता है। यही हुआ ना? इस्तिगफार का अरबी में माना क्या हो जाएगा? तलबुल गुफरान या तलबुल मगफिरा। हम उसको आसान उर्दू में कहेंगे मगफिरत तलब करना। समझ में आ रही बात अभी आपको? जी शेख। लेकिन हमने तलबा को बताया कि इस्तिफाल का माना होता है या इस्तिफाल की खुसूसियत होती है तलबुल मादा। फिर हम बताएंगे बख्शिश तलब करना, तो उनको मुश्किल होगा। अब एक बताओ, इस्तिगफार समझाएंगे, गफरा समझाएंगे, फिर बख्शिश कहाँ से आ गया? ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे अल्फाज में जैसे रब आता है तो मैं उसका तर्जुमा रब करता हूँ, परवरदिगार नहीं करता हूँ। रब का तर्जुमा परवरदिगार सही या गलत उसके बारे में नहीं गुफ्तगू। लेकिन आप वो रब के ही मफहूम को समझाइए तलबा को या बच्चों को। इस्तिगफार आए तो इस्तिगफार ही समझाइए, मगफिरत समझाइए, मगफिरत तलब करना समझाइए। क्योंकि कुरानी अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज जो हमारी उर्दू जबान में, वो बहुत अहम, उस अल्फाज को ओ, आम करना। इस्तगफिरू रब्बकुम का माना हो जाएगा अपने रब से मगफिरत तलब करो। क्योंकि बाब इस्तिफाल की खूबी या खुसूसियत क्या बताई गई? तलबुल मादा। इसकी एक दूसरी मिसाल इस्तिनसार, इस्तिनसार नसरा यंसुरु से
نصرہ کا معنی مدد طلب کرنا، استنصار جب لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ طلب النصرہ، مدد طلب کرنا. تو استغفروا کہ نوح علیہ السلام مانا ہوگا مغفرت طلب کرو، کس سے؟ اپنے رب سے. انہو کان غفارا، شاید کسی آیت میں بتایا تھا کہ اس طرح جب انا آتا ہے کسی امر کے بعد، کسی حکم کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو نحوی طور پر گفتگو، لیکن یہاں جو جملوں کو جوڑ کر انہو کان غفارا، یہ تعلیلیہ ہو جائے گا. بخشش طلب کرو کیونکہ وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. جیسے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے تو ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لے کیونکہ تو ہی سننے والا، تو ہی قبول کرنے والا، تو ہی ساری دعاؤں کو جاننے والا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح جملے کو تعلیلیہ. اچھا، اب استغفرا اور غفار کو جوڑتے ہیں. غفار کا معنی کیا ہے؟ ایسے گا کون سا غفار کا؟ فعال. فعال. یہ مبالغہ سے غفار، یہ مبالغہ سے گا، وزن فعال ہے. اور مبالغہ کے تین اوزان بکثرت استعمال اللہ کے لیے. ایک تو فعال یہاں پر ہو گیا، دوسرا وزن کیا ہے؟ فعول. فا- فعول اس وزن پر آتا ہے غفور، یہ غفار کا. ایک جو تیسرا وزن اللہ کے لیے بکثرت استعمال ہے مبالغے کا قرآن میں، فعیل. سمیع، علیم، عزیز، حکیم، بصیر، شہید جب اللہ کے لیے، باقی لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، آپ فائل کہہ سکتے ہیں، صفت مشبہ، لیکن جب وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ صفت مبالغہ کی. تو یہ تین اوزان سے مبالغہ کی بکثرت استعمال ہے قرآن میں اور اللہ کے لیے. پہلا فعال، دوسرا فعول، تیسرا فعیل. باقی مبالغہ کے جو سیگے اور ہیں، کل 5 سیگے قیاسی یا وزن والے. ایک تو مدرار ہے، مدرار کا وزن ہے مفعال، وہ بھی یہیں پر مل جا رہا ہے. مفعال اس کا وزن کیا ہے؟ یہ بھی مبالغہ ہے. ایک وزن اور آواز آ رہی نا؟ نہیں جناب جی، نہیں آ رہی۔ اچھا ایک منٹ، فون ہے تھوڑا سا. ہاں کٹا کٹ. اچھا، کہاں بتا رہا تھا؟ مبالغہ کے کتنے وزن بتائے تھے؟ لاؤ. ہوں، تین. تین. یہ چوتھا وزن جو ہے یہ اللہ کے لیے مجھے نہیں ملا، البتہ قرآن میں مستعمل ہے، مفعال جو مدرار ہے. پانچواں وزن کیا ہے؟ فعیل ہے. فعیل، جو فعیل بتایا گیا آپ کو، یہ اسی وزن پر صرف یا کا فرق ہے. یہاں پر یا کے ساتھ ہے، یہاں پر یا کے بغیر. تین اوزان بکثرت ہیں قرآن میں اور اللہ کے لیے. یہ کہاں سے بات نکلی تھی؟ مبالغہ پر. انہو کان غفارا مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ مبالغہ کا جو وزن ہے فعال. ایک دوسرا وزن جو فعول کا، یہ بھی یہی صیغہ استعمال ہے دونوں طرح، یعنی غفار بھی مستعمل ہے اللہ کے لیے، اور دوسرا فعول کا صیغہ غفور بھی مستعمل ہے. آپ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہوگی غالباً، چاند پڑھیے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ہاں، آیت مکمل کرو آپ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آیت مکمل نہیں ہوئی. وهو العزيز الغفور. العزیز الغفور. جی جی. کل شاید درس میں بتایا تھا، تفسیر کے درس میں شام میں جو لوگ رہے ہوں گے، کہ متعدد یا اکثر آیتوں کا خاتمہ اللہ کے اسماء و صفات پر ہے. یہاں بھی آپ غور کر لیجیے، غفار، اور سورہ ملک کی آیت غفور، العزیز الغفور. تو غفار اور غفور دونوں مبالغہ سے گئے. فعال کا وزن بھی استعمال ہوا اور فعول کا وزن دونوں اللہ کے لیے استعمال ہوئے. اس کے بعد معنی میں اور جو لفظ یورسل، کیا معنی یورسل کا؟ بھیجنا. بھیجا. بھیجنا. یہ لفظ استعمال ہوا اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں. یہاں پر مضارع، یہاں پر یورسل کیا ہے؟ مضارع. پھر نوح کی پہلی آیت جب ہم پڑھے تھے وہاں پر یہ استعمال ہوا. دیکھیے ماضی استعمال ہوا ہے، مضارع إنا أرسلنا ماضي. ماضی ماضی استعمال ہوا. وہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کہ دو ناحیے سے فرق ہے. ایک تو پہلی آیت میں ماضی، جو آیت ابھی آ رہی ہے پڑھ رہے ہیں ہم، یورسل یا مضارع. معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے.
معنی کے اعتبار سے یہاں پر جو پہلی آیت میں ارسال استعمال ہوا، یہاں پر کون سا معنی ارسال کا؟ شرعی معنی ہے۔ یہاں پر جو ارسال ہے یہ لغوی ہے۔ ایک ایسے ارسال شرعی کا معنی جس کو بھیجا جا رہا ہے، جس بندے کو یعنی نوح کو اللہ اس کو بھیج رہے ہیں تو وہ مرسل ہو جا رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رسول، رسول اور نبی ہو جا رہے ہیں۔ یہ ارسال لغوی ہے یا شرعی؟ یہاں پر آیت نمبر 1 میں انا ارسلنا نوحا، شرعی۔ شرعی اور اصطلاحی، لغوی نہیں ہے۔ جس بندے کو بھیجا جا رہا ہے وہ رسول اور نبی ہو جا رہا ہے، جس کے لیے ارسلہ کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن یہاں پر جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں یرسل السماء، یہاں ارسال لغوی یا شرعی؟ ہاں لغوی ہوگا۔ لغوی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ السماء جو ہے رسول یا نبی ہو جائے، اور اس معنی میں استعمال ہے جو وفود کو بھیجنا، یا جس کو آج وفد یا ڈیلیگیشن کہتے ہیں، حکومتی طور پر تنظیمی طور پر ایک دوسرے کے پاس بھیجا جاتا ہے، یہ ارسال لغوی ہے۔ اس معنی میں قرآن میں بکثرت استعمال ہے، خاص طور پر سورہ نمل کی آیتوں پر آپ غور کریں گے، جو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس بھیجا، اس پس منظر میں یہ لغوی معنی میں استعمال ہے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی میں جہاں بھی انبیاء کرام کے لیے وہاں شرعی معنی ہے۔ شرعی معنی کہاں پر ارسال کا؟ شرعی اور اصطلاحی معنی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جس بندے کو بھیجا جا رہا ہے، جو مفعول بھی بن رہا ہے، وہ رسول اور نبی ہو جائے گا۔ یہ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے۔ جہاں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ، اس تذکرے میں اس پس منظر میں ارسلہ استعمال ہوا نبی اور رسول کے لیے، وہاں شرعی اور اصطلاحی معنی ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو اگلا لفظ السماء، کیا معنی السماء کا؟ آسمان۔ 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 یہی معنی بکثرت بتایا جاتا ہے یا مشہور ہے السماء کا، لیکن صرف یہی ایک معنی نہیں ہے۔ اس نقطے پر آپ غور کریں گے۔ اس سے پہلے شاید یہ لفظ گزرا کہیں آپ کے درس میں؟ جی نہیں شیخ۔ نہیں؟ اچھا، جو طلبہ تفسیر پڑھتے ہیں اور متعدد مقام ان کے یہاں شاید گزرا ہے، تو السماء کا عمومی معنی آسمان بتایا جاتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن السماء کا دونوں چیزوں میں دیکھو فرق ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ آسمان، آسمان سما کا ایک معنی ہے، لیکن صرف وہی ایک معنی نہیں ہے۔ جسے کسی آدمی کے 4 بیٹے ہوں، ایک کا نام زید، ایک کا نام محمد، ایک کا نام احمد، ایک کا نام خالد، تو احمد بھی ایک بیٹا، محمد بھی ایک بیٹا، لیکن وہی ایک بیٹا نہیں ہے۔ تو سما کا ایک معنی آسمان ہے، لیکن صرف وہی ایک معنی نہیں ہے۔ ابھی معنی کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ نوٹ کریں گے تو بہتر رہے گا اس کا، کیونکہ شاید پہلی بار تو آپ کے یہاں ہے۔ پہلا معنی آسمان، اور اس کو میں عربی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ارض کا اپوزٹ، ارض کا اپوزٹ، ارض کی ضد۔ سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی شیخ۔ جی الحمد تو پہلا معنی آسمان، دوسرا معنی بلندی، اور یہی سمجھیے اصل لغوی معنی ہے، ایز پر لغا یہی اصل معنی ہے سما کا۔ کیونکہ آپ صرف کے اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سما کیا ہے؟ مصدر ہے۔ سما یسمو سماعن، کیا معنی ہوتا؟ اعلیٰ یعلو، بلند ہونا۔ اچھا، تیسرا معنی کیا ہے؟ بادل کا معنی، یہ بھی استعمال ہوا جہاں بارش کا تذکرہ ہے۔ جن آیتوں میں، یہ کہ نہیں متعدد آیتیں اس مفہوم کی ہیں، جہاں بارش کا تذکرہ ہوا اور اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ یا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، کیا معنی ہوتا ہے؟ ترجمہ تو یہی کرتے ہیں آسمان سے، لیکن آپ غور کریں تھوڑا دقت سے کہ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ تجرباتی طور پر اور شرعی طور پر بھی اور سائنسی طور پر بھی، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے یا بادل سے نازل ہوتی ہے؟ بادل سے نہ۔ بادل سے۔ تو السما کا ایک معنی بادل بھی، مثالیں بھی نہیں بتا رہا ہوں، صرف معنی بتا رہا ہوں۔ چوتھا معنی بارش، ڈائریکٹ بارش، مطر۔ ہاں، یہ چاروں معنی کو ریپیٹ کریں۔ ایک آسمان، دوسرا ہاں بلندی، تیسرا ہاں، بادل، چارواں بارش۔ بات اچھا، اس کو لکھ لیجیے آپ، یا بعد میں آپ یہاں سے نوٹ کر لیں گے۔ ابھی اس کی مثالیں بتاتا ہوں، کیونکہ میرا طریقہ جب پہلی مرتبہ چیز ہے جو اس کو بتا دیا جائے، پھر آگے نہیں یہاں لگ کیا جائے کہ بات اس پر گزر کی۔ السما اور بلندی اور آسمان،
یہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت میں دونوں مفہوم موجود ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھیں. 16 میں بھی وہی مفہوم ہے اور 17 میں بھی. آیت نمبر 16 ہی پڑھیں بہتر. سورہ ملک کی آیت نمبر 16 پڑھیے. شروع کیسا پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں. أأمنتم من في السماء أن بس بس اتنا، رکو يخسف رکو. من فی السما کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ اس کا؟ من فی آسمان السما میں سے. اوپر میں لکھ دیتا ہوں. ہاں، امین تم من فی السما ترجمہ کیجیے. آسمان میں سے. کیا تم مامون ہو، مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے اس ذات سے یعنی اللہ سے. من فی السما جو آسمان پر ہے. اچھا. اور دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے جو بلندیوں میں ہے. ایک مرتبہ فی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، وہ تب اللہ کے معنی میں ہوگا جب ہم السما کو آسمان کے معنی میں لیں گے، کیونکہ السما آسمان کے معنی میں. جب السما کو آسمان کے معنی میں لیں گے تو فی کو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے معنی میں. یہ کیوں؟ عقدی اعتبار سے. کیونکہ اللہ کہاں پر، اللہ کی کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. کیا کہیں گے؟ جو آسمان پر ہے. سما کا ترجمہ جب آسمان کریں گے تو فی اللہ کے معنی میں جائے، کیونکہ اللہ کو کوئی چیز گھیرے ہوئے نہیں ہے. اللہ کا کوئی چیز احاطہ کر ہی نہیں سکتی. جیسے ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو چاروں طرف سے 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ جی شیخ. اوپر نیچے سے، اوپر سے آپ کو چھت گھیرے ہوئے، نیچے سے زمین گھیرے ہوئے. ہوں. ٹھیک ہے. تو چھوں طرف سے، کیا صحیح تعبیر ہو گیا اللہ عالم، یعنی 6 جہت سے، جو 6 جہات ہے، 6 جہات، ان تمام جہت سے ہم کو گھرے ہوئے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے. ٹھیک ہے. 6 جہات سے اللہ اس سے مبرہ ہے. اللہ کا کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے وہ تمام نحوی چیزیں جو پڑھیں سب یہاں پر عقدی اعتبار سے سب غلط ہو جاتا ہے، یا عقدی پہلو غالب آ جاتا ہے. ہم یہ نہیں عقیدہ رکھ سکتے کہ اللہ کو کوئی چیز محیط ہے. اس لیے فی کا کرتے ترجمہ اللہ، آسمان پر ہے. پہلا ترجمہ آسمان کا ہو گیا. دوسرا مفہوم السما، بلندی والا معنی بھی وہاں پر ہے. کیا تم معمور ہو اس ذات سے جو بلندی میں ہے. جب السما کو بلندی کے معنی میں کہیں گے تو فی اپنے معنی میں رہے گا ظرفیت والا، کیونکہ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ علو میں ہے، مطلقاً علو میں. سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جت قدر علو کا تصور ہو سکتا ہے، اس علو پر رب کی ذات ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. آپ کا دماغ، ہمارا اوپر دماغ جتنا بھی اوپر جا سکتا ہے، اس سب سے علو والی جگہ پر اللہ ہے، جس کو ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں عرش. الرحمن وعلی عرش استوى. العرش استوى. سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیت. باقی یہ مفہوم کئی جگہوں پر ہے، لیکن یہ آیت سورہ طٰہٰ کی شروع کی. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ سما سورہ ملک کی جو آیت بتائی گئی، یہ دونوں مانو فٹ آتے اس پر، آسمان کا بھی اور بلندی کا بھی. اچھا، صرف فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سورہ ملک پر میں نے کچھ تفصیلی نوٹ میں نے لکھے ہیں، جو سلف اکیڈمی سے مطلب ابھی چھپی نہیں لیکن PDF کی شکل موجود ہے نیٹ پر، آرکائیو وغیرہ پر آپ چیک کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی شاید اس پر گفتگو کی ہے میں نے، اور اسی اسلوب پر چاہتا کہ اور کچھ سنیں. سورہ نو اگلا ٹارگیٹ اگر ہو سکے تو اسی ترتیب پر. تیسرا معنی جو بتایا گیا بادل، سما کا تیسرا معنی بتایا گیا بادل. اس کی مثال کوئی بتائیں گے؟ مثالوں میں اختیار کرنے میں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مثالیں آسان ہوں، عام فہم ہوں، اور ایسی ہاں. جو آیتیں سنتے ہوں. یہ وہ تمام آیتیں دیکھیں گے جہاں بارش کا تذکرہ، ان میں یہ معنی موجود ہے. آپ آسان مثال میں سورہ کاف کی آیت نمبر 9 پڑھیے، کیونکہ سورہ کاف ہر جمعہ کو خطیب کے لیے پڑھنا مسنون ہے، اور ویسے بھی اہم صورت جو اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 9. ہاں پڑھیں، جس کو مل گئی پڑھیے. ام آیت نمبر ام 9 سورہ حسب کاف. ام حسبت سورہ ان نہیں، کاف 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 سے آداب ونزلنا من کاف. ہاں، السماء ماء. ما خوف. ام اچھا مبارک. ہاں، سورہ قاف آیت نمبر 9. شاید انہوں نے سورہ کہف سن لیا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. ترجمہ کیجیے. اور ہم نے آسمان سے بارش نازل کی. بارش، بارش کیا آسمان سے نازل ہوتی ہے؟
बादल से। नहीं, बादल 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 से नाजिल होती है। क्योंकि आप जब फ्लाइट से सफर करें या वैसे किसी ऊंचाई इलाके पर जाएं और आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएं तो बारिश जो होती बादल से होती। कभी कभी बसा औकात बाद ऊंचे इलाकों पर होता है, बादल आपके घरों में या आपके सवारी पर आकर बारिश करके चला जाता है। ठीक है, तो बारिश आसमान से नहीं नाजिल होती, बारिश बादल से नाजिल होती। इसीलिए बादल को अल्लाह ने कहा वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्द, सूरह बकरा की बाद आयतों में। बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान है, बादल आसमान नहीं है, बादल जिसको हम क्या कहते हैं, ये फिजा में है, जमीन और आसमान के दरमियान स्पेस में। जब आप फ्लाइट से चलते हैं तो फ्लाइट आपकी बादल के ऊपर चली जाती है। हमारे यहाँ क्या है, बादल और आसमान में कभी कभी तफरीक नहीं कर पाते। जब आप फ्लाइट का सफर करते हैं तो बादल नीचे आ जाता है या ऊपर रहता है बादल आपके, बाद हालतों में नीचे। मुमकिन है नीचे ऊपर आ रहता जाए। हो, लेकिन नीचे। उमूमी हालत में आपको हम्म, बादल नीचे आ जाता है। हो सकता है बादल का कुछ हिस्सा ऊपर भी रहता हो, उसका इनकार नहीं, लेकिन उमूमी तौर पर आपको बादल नीचे दिखता है या नहीं दिखता है? जी। दिखता है, दिखता है। दिखता है। तो बारिश कहाँ से नाजिल होती है? बादल से नाजिल होती है। इसलिए बात। अल्लाह ने बादल का एक एक वो भी वस्फ बयान किया कुरान में, सिकाल। सिकाल एक वस्फ अल्लाह ने सहाब के साथ जोड़ा है, सिकालन। सिकाल का माना क्या होता है? भारी, हैवी, वजनी। वो भारी क्यों सहाब या बादल की सिफत अल्लाह ने सिकाल यानी वजनी या हैवी क्यों बयान की? क्योंकि वो बारिश से बोझल होते हैं, बारिश को उठाए होते हैं, बारिश के पानी को जहां अल्लाह का हुक्म था वहां ले जाकर बरसा देते हैं। इसको आज के जमाने में ऐसा समझे कि जो बैलून आते हैं गुब्बारे, उसमें आपने पानी भर के फेंका और आपके पास रिमोट था, जहां आपने चाहा उसको गिरा दिया, वहां जाकर वो बरस गया। ये सिर्फ समझने के लिए, अल्लाह की इससे आला मिसाल है, वलिल्लाहिल मसलुल आला। तो बारिश कहाँ से नाजिल होती है? बादल से नाजिल होती है, आसमान से नहीं। तो जी वह सर। अंजलना मिनस समा, नजलना मिनस समा की जो ताबीर है बारिश को नाजिल होने के पस मंजर में, वहां सहाब से मुराद बादल है, क्योंकि बारिश बादल से नाजिल होती है। एक आखिरी माना जो हमारी इस आयत के मुनासिब है, वो क्या माना बताया गया था? चौथा माना बारिश। 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 तो यहाँ पर ये आयत आपके सामने, सूरह नूह की आयत नंबर 11, युरसिलिस समा, भेजेगा आसमान को। आसमान तो अपनी जगह पर फिक्स है, आसमान हटने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, बल्कि बाद आयतों में अल्लाह आसमान को रोके हुए गिरने से। वयुम से कुछ समा अन तका अलल अर्द, वो आसमान कौन सा है? जो अर्ज का अपोजिट है। आसमान अपनी जगह से हट नहीं सकता। वयुम से कुछ समा अन तका अलल अर्द, आसमान को अल्लाह गिरने से रोके हुए। वयुन सिलुस समा, ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, समा से मुराद क्या है? तफसीर की सारी किताब आप चेक करें, अलमसर लिखा हुआ है। अल्लाह तुम्हारे ऊपर मुसलसल बारिश को भेजेगा। ये असमा के चार मानी हुए, क्योंकि असमा पहली मरतबा है इसलिए आपसे यहाँ बताया गया। इस समा के मानी पर कोई सवाल किसी का? अल्हम्दुलिल्लाह। समाउ मदर। उसके बाद अगला लफ्ज मिदरारा। मिदरारा पर थोड़ा सा गुफ्तगू हुई थी गफ्फार के सियाक में। मिदरारा कौन सा सिगा है? मुबालगा। वजन क्या? मिफआल। ये गफ्फार पर गुफ्तगू हुई थी, तो यहाँ आपको बताए थे तीन औज़ान, कसरत, फ़आल, फ़ऊल, फ़ईल, और मिफ़आल का वजन ये भी इस्तेमाल है, मिदरारा। कसरत का माना है, मुबालगा में क्या होता है? बकसरत वो चीज पाएगी। एक तो माना बख्शना और बख्शना। इसलिए इसका जो तफसीर में जो माना लिखा हुआ है, कसीरन मुतताबिया, यही माना अक्सर नहीं लिखा है अरबी में। कसीरन और मुतताबिया, बहुत ज्यादा, कंटिन्यू, मुसलसल, लगातार। तो मिदरारा समझ में आया? मुबालगा का सेगा है, माना कसरत और कंटिन्यू के माना में। अलबत्ता ये लुग़वी माना नहीं है, ये मफहूमी माना है। लुग़वी माना इंशाल्लाह बाद में इस पर बात करेंगे। मफहूमी माना है मुतताबियन, मुसलसल, कंटिन्यू माना है। उसके बाद वो युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, माल और औलाद से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ कसरत मुराद है, तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, तुम्हारे बेटों में इजाफा करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, यहाँ जन्नात से
آخرت والی جنت مراد نہیں ہے، وہ جنت جو جہنم کا اپوزٹ ہے وہ مراد نہیں ہے، جنت جو جہنم کا اپوزٹ ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں کون سی جنت مراد ہے؟ باغات. دنیا والی جنت جس کو ہم باغات کہتے ہیں، لغوی معنی ہے، کہتے ہیں اس کے اتنے اتنے باغات ہیں، اور وہ جنات لغوی معنی بھی استعمال ہوا متعدد مقام پر قرآن میں، اس سورہ قلم میں، جہاں اللہ نے باغ والوں کے ساتھ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ کیا معنی اصحاب الجنہ کا؟ باغ والے، تو ہاں. یہاں جنت کا لغوی معنی اصطلاحی معنی نہیں، معانی سے متعلق اگر کوئی سوال ہو کسی بھائی کا تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں ابھی فوائد کے ناحیے سے آتے ہیں، یا آیت سے متعلق کچھ اہم نکات، تربوی طور پر، اخلاقی طور پر، عقدی طور پر۔ یہ آیتیں جو یہ تین آیتیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، یا یہ بات لکھی فقہا کے حوالے سے، کہ صلاۃ استسقاء، صلاۃ استسقاء مطلب جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز، بارش نہیں ہو رہی، بارش رکی ہوئی، قحط سالی ہو رہی، اس کے لیے جو صلاح جو نماز مسنون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ استسقاء۔ ان آیتوں کے حوالے سے امام ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس صورت کا صلاۃ استسقاء میں پڑھنا مستحب ہے، صلاۃ استسقاء میں اس صورت کا یا کہ اس آیت کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور پھر انہوں نے امام ابن کثیر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھانے کے لیے عمر بن خطاب ممبر پر چڑھے تو صرف استغفار کیا اور یہ آیتیں ذکر کی اور ممبر سے نیچے اتر آئے، اور لوگوں نے جب کہا امیر المومنین آپ نے صرف استغفار کیا اور کچھ نہیں کیا، تو ایک لفظ انہوں نے کہا جو امام ابن کثیر کے ساتھ ساتھ امام طبری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، کیا کہا؟ لقد طلبت المطر بمجادیہ السماء التي يستنزل بها المطر۔ میں امام ابن تبری کے حوالہ سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں تاکہ اعلیٰ بینہ رہے بات۔ ہاں یہ پڑھیں گے، خرج عمر پڑھیں گے، کوئی بھائی آپ پڑھوں؟ خرج عمر بن الخطاب يستسقي ہاں فما زاد على الاستغفار رکیے تھوڑا ثم سا رکیے، تھوڑا سا رکیے، اسی مفہوم کی آیت یا واقعہ حسن بصری کی طرف منقول ہے، لیکن وہاں صلاۃ استسقاء سے متعلق نہیں، لیکن اس چیزوں کو سمجھنا ہے، دو چیزوں کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلاۃ استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے تو صرف انہوں نے استغفار کیا، پھر لوٹ گئے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، ہاں ما رأیناک استسقیت، ہم نے آپ کو صلاۃ استسقاء ادا کرتے نہیں دیکھا، تو کیا جواب؟ لقد طلبت المطر بمجادیہ السماء، میں نے مجادیہ السماء سے بارش طلب کی۔ مجادیہ السماء، مجادیہ کا معنی نجوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو عرب کا عقیدہ تھا کہ بارش نچھتر جس کو ہم اردو بولتے ہیں انواع یا نجوم، اس سے نازل ہوتی ہے، اس پس منظر میں یا ان کے فہم کے انداز میں گفتگو کی، تو اس سے میں نے بارش طلب کی، اس مجادیہ السماء سے بارش طلب کی جس سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر عمر بن خطاب نے یہ آیت پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور سورہ ہود کی آیتیں پڑھی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کیونکہ لمبا موضوع ہے، اس کو کچھ چیزوں کو ہم کل پڑھیں گے، استغفار کے فوائد، استغفار کے اوقات، تو یہ آیتیں آگے شاید سورہ ہود۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ عمر بن اور یہ اس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، یہ جو کتاب آپ کے سامنے تفسیر تبری، خلاصہ کلام کیا ہے؟ امام ابن کثیر نے دو چیزیں نقل کی، اس آیت کا یا ان آیتوں کا صلاۃ استسقاء میں پڑھنا مستحب ہے، پھر عمر بن خطاب کا یہ واقعہ ذکر کیا۔ مناسبت کیا ہے؟ کیوں عمر بن خطاب نے یا صحابہ کرام نے یا سلف نے اس صورت کی ان آیتوں کا پڑھنا صلاۃ استسقاء میں مستحب اور مسنون سمجھا ہے؟ ہاں اس کی جانب اشارہ کریں کوئی بھائی۔
میں استغفار کے نتیجے میں بارش کا وعدہ. ہاں، استغفار کے نتیجے میں بارش کا وعدہ، یہ اہم چیز ہے، استغفار کے نتیجے میں بارش کا وعدہ، اور بارش کی جب ضرورت ہے تو استغفار کرو. اور یہ مفہوم حسن بصری کی طرف ایک واقعہ متعدد تفسیر کی کتاب میں موجود ہے کہ حسن بصری کے پاس ایک سائل آیا اور انہوں نے متعدد چیزوں کا سوال کیا یا متعدد چیزوں کی شکایت کی. کہا سالی کی شکایت کی تو کہا کہ استغفار کرو، مال میں قلت کی شکایت کی تو کہا استغفار کرو، اولاد نہیں ہے اس کی شکایت کی تو کہا استغفار کرو، فراوانی اور باغات کی شکایت کی تو کہا استغفار کرو، نہروں اور اس کی شکایت کی تو کہا استغفار کرو. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ امام آپ نے سب کا جواب ایک ہی دیا، تو انہوں نے اسی آیت کی جانب احالہ کیا، اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ نے استغفار کے نتیجے میں یہ ساری برکتیں رکھی ہیں. یہ سارے فوائد بتائیں کس کے نتیجے میں؟ استغفار کے. استغفار کے استغفار نتیجے میں. کرو. جیسا کہ میں شروع بتایا تھا جب نحوی شرح کر رہا تھا کہ وہاں پر آپ جب ہم امر کے بعد جواب امر بتاتے ہیں آپ کو نحوی اسلوب میں، یرسل، یمدد، یجعل، یجعل، نحوی طور پر، پھر اسی کو جب ہم شرعی طور پر، تربوی طور پر، اخلاقی طور پر، فقہی طور پر جوڑتے ہیں تو یہ سب جزا بھی ہے. استغفار کے فوائد ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، مال و اولاد سے مدد کرنا یا مال اور اولاد میں بڑھوتری، باغات عطا کرنا، نہریں عطا کرنا، یہ سب ایک عمل کے نتیجے میں مل رہے ہیں. کیا ہے وہ عمل؟ استغفار. 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 ایک تفسیر اور جو موجودہ زمانے کی معاصر تفسیر ہے لیکن اکیڈمک ورک ہے، اہم تفسیر، اس کی جانب بھی کبھی کبھی ہم رجوع کرتے ہیں. تو جو حسن بصری کا واقعہ متعدد لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں. یہ عمر بن خطاب کا واقعہ بھی یہاں پر ہے. یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو تفسیر تبری میں پڑھے، اور یہ حسن بصری والا واقعہ یہ متعدد مفسرین نے ذکر کیا اپنی اپنی کتابوں میں. یہاں پر پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ خوبی ہے اس تفسیر کی، یہاں پر صحت کا قائد درجہ اہتمام کرتے ہیں. ہاں، ان رجل اتى الحسن، یہ جو بتایا حسن بصری کے پاس ایک سائل آیا اور متعدد سوال کا حسن بصری نے ایک ہی جواب دیا، استغفار. ہاں، تو میرے اسلوب ہے کہ بتانے کے بعد اگر کوئی سامنے آپ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے یہاں علم میں اور یقین میں پختگی آتی. ہاں، پڑھیے. ان رجل اتى الحسن، ان رجلا اتى الحسن فشكى اليه الجذوب. جدوبہ. جدوبہ مطلب قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی، اس کی شکایت کی. حسن، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، فقال له الحسن، تو حسن بصری نے کیا جواب فقال دیا؟ استغفر اللہ، استغفر الله. استغفار کرو. ہاں، آگے وآتاه آخر، واتاه آخر فشكى اليه الفقر. فقر کی، محتاجگی کی، فقیری کی شکایت کی، تو کیا جواب دیا؟ فقال له استغفر الله. استغفر اللہ، استغفار طلب کرو. ہاں، اگلا سائل. واتاه آخر فقال ادعو الله ان يرزقني ابنا. ہاں، اولاد کی فقال له شکایت ہے کہ استغفر اللہ دعا الله. کیجیے اللہ مجھے اولاد عطا کرے، تو بھی کیا جواب دیا؟ استغفر اللہ. استغفر الله. اگلا سائل. واتاه آخر فشكى اليه جفاف بساتين. بساتین، بساتین وہی باغات، بساتين. باغات کے خشکی کی شکایت کی، باغات میں پانی نہیں یا باغات کم ہو رہے ہیں یا خشک ہو رہے ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے، اسے بھی کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار طلب کرو. اور آخر میں جو وجعل لکم جنات وجعل لکم انہارا، یہ متعدد سوال کا یا متعدد سائل کا ایک ہی حل، ایک ہی جواب دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا؟ استغفار طلب کرو. نتیجہ یا فہم اسی آیت، انہی آیتوں پر سے استنباط ہے. فقلنا، ہاں، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کہا. ہاں، أتاك رجال يشكون أبوابا ہاں، ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار. مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے کہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے لوگوں نے مختلف طرح کی شکایت کی اور متعدد طرح کے سوال کیے، لیکن امرتہم کلہم بالاستغفار، آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا. فقال، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما قلت من ذات نفسی فی ذلک شیئا، میں نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا. ما قلت من ذات نفسی فی ذلک شیئا، میں نے اپنی جانب سے اپنے نفس سے کچھ بھی نہیں کہا. انما اعتبرت فی قول اللہ عز وجل اخبار نبی نوح علیہ السلام، میں نے عبرت پکڑی ہے یا فائدہ مستنبط کیا کہاں سے؟ نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے
نوح علیہ السلام کی اس دعوت سے جو اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیا. یہ بھی سلف کا ایک عظیم فہم ہے. سلف کا ایک عظیم فہم ہے. سلف کا جو فہم ہے کتاب و سنت کا، یہ بھی ایک عظیم فہم ہے. اس پر الگ سے کبھی گفتگو کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں نحوی فائدہ جب میں نے بتایا تو وہاں بھی بتایا تھا کہ استغفار یا استغفر فعل امر، آگے کے جو فعل مضارع جواب امر ہے، اس وجہ سے مجزوم ہے. ابھی عقدی طور پر، تربوی طور پر، اخلاقی طور پر، عملی طور پر، سلوک کے طور پر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ استغفار سب کا علاج ہے، یا استغفار کے یہ سب فوائد ہیں: بارش کا حصول، مالداری، اولاد میں اضافہ، باغات میں اضافہ، نہریں خشک ہو رہی تو نہروں کی فراوانی، نہروں کا حصول، سب کس ایک عمل کے نتیجے میں مل رہی ہیں. جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو متعدد جواب دیا. اب یہیں پر رکتے ہیں. اگلا جو درس رہے گا اسی آیتوں سے متعلق رہے گا کل، کیونکہ کئی آیتیں تھیں. لیکن کل کے درس میں اہم چیز رہے گی استغفار کے اوقات اور استغفار کے فضائل. فضائل اور اوقات، یا کچھ چیزیں جو لفظی طور پر اگر کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں قوم نوح کے تعلق سے. ایک اہم چیز رہے گی کہ جو جوڑا ہے مقاتل بن سلیمان کی تفسیر یاد دلائیے گا کل یہاں سے انشاءاللہ. لیکن کل دو اہم چیزیں اس کو ضرور پڑھیں گے: استغفار کے فوائد اور استغفار کے اوقات. اور مقاتل بن سلیمان نے لکھا ہے کیوں یہ چیز یا اس طرح کا سوال یا اس طرح کی بات کہنے والے السلام نے، اس کو آسان سے میں بتا دے رہا ہوں تاکہ وہ چیز کا ذہن میں نہ رہ پائے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم نوح کو اللہ نے یا نوح علیہ السلام نے جن چیزوں کی دعوت دی، جو چیزیں بتائیں، وہ چیزیں کیسی تھی؟ آج تھوڑا ٹائم سے زیادہ ہو جائے گا، 5 منٹ معذرت اس کے لیے. یغفر لکم من ذنوبکم والی آیت پر جو ہم رکے تھے، شاید وہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو فائدہ بتایا جا رہا ہے دینی بھی ہے، دنیاوی بھی. آیت نمبر 4 پر یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم، گناہوں کو بخش دینا یہ دینی فائدہ، یؤخرکم یہ دنیاوی فائدہ. لیکن اس آیت میں جو فائدہ ذکر کیا گیا، ان آیتوں میں 3 آیتوں میں، یہ فائدہ دینی ہے یا دنیاوی؟ یہ دنیا یہ فائدہ. مکمل دنیاوی فائدہ، ٹوٹل اے ٹو زیڈ دنیاوی ہی دنیاوی فائدہ. تو ایک مفسر گزرے مقاتل بن سلیمان، آپ کو تفسیر میں تفسیر تبری پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر ان کا نام آتا ہے. تو ان کے حوالے سے مفسرین نے ذکر کی یہ بات کہ بہت زیادہ قحط سالی تھی. یہ مقاتل کے حوالے سے لوگوں نے ذکر کیا، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں. مقاتل بن سلیمان جن کی تفسیر مستقل ایک تفسیر ہے، اور امام ابن کثیر اور تفسیر تبری ان سے نقل کرتے ہیں ان کے واقعے کو. تو یہ حدیث کی بات نہیں، مقاتل کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قحط سالی پر بھیجی، کھیتیاں خشک ہو چکی تھی، اور یہ چیز بھی مطلب ولادت نہیں ہو رہی تھی ان کے گھروں میں، ان کے عورتوں میں. تو ان سب چیزوں کو خاتمے کے لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا ایسا کرو، گناہوں سے مغفرت طلب کرو، رب کی جناب میں لوٹ آؤ، تو یہ جو تمہاری بدحالی ہے، خشک سالی ہے، اور یہ جو تمہارے باغات خشک ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. تو ترغیب کا پہلو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا. اور یہ مقاتل بن سلمان کا قول آپ جو مسعود تفسیر بتائی گئی وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ مقاتل کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. ممکن ہے تبری وغیرہ نے بھی یہ نقل کیا ہو. تو یہ جو فائدہ بتایا جا رہا ہے استغفار کا، یہ مکمل دنیاوی فائدہ بتا کر کے دین کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. آسان لفظ میں اگر اس کو ہم کہنا چاہیں تو 2 لفظ یہاں پر لکھتے ہیں اور اسی چیز کو سمجھا کر درس کو رکھتے ہیں: دنیا اور دین، یا آخرت لکھ لیجیے اس کے ساتھ. دنیا کا جتنے فوائد بتائے اللہ نے، یہ سارے فوائد دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں؟ یہ دنیا کے دنیا فائدے. کے دنیا کے فائدے کو بتا کر دین اور آخرت کے فائدے کی جانب بلایا جا رہا ہے. ایمان لاؤ رب پر، استغفار کرو، یہ دین ہے، یہ آخرت ہے. دین کے نتیجے میں، ایمان لانے کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں تم کو یہ دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے. کیونکہ قوم نوح بڑی حریص اور لالچی تھی. اس ایمان کے نتیجے میں ان کے یہ جو مشکل میں ان کی زندگی پڑی ہوئی متعدد مشاکل میں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے جو ایک دعا شاید بتائی کسی درس میں: اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت عمری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا یا الیہ معادی.
اور اسی پس منظر میں شاید وہ عظیم دعا جو صحابہ کرام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بھی متعدد فوائد ان آیتوں میں انشاءاللہ کل کے درس میں اہم موضوع رہے گا، انہی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کے اوقات اور اس کے فوائد۔ تو آج کے درس میں یہ رکھتے ہیں، ریکارڈنگ بند کر سکتے ہیں، کوئی سوال اس کے بعد تو کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔